अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले ये कौम के सामने खबर सामने आई है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। कौम को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन साथ ही एक और ख़बर आई है वो उस बड़ी परेशान कुन है, और ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात सामने आ चुकी है कि अब जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात थे, जिसके हवाले से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था, और वो शेड्यूल जो है अब वो मनसूख कर दिया गया है, और पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। और पोलिंग जो है अब कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 8 अक्टूबर को ये पोलिंग का अमल होगा, और जिसके हवाले से जो फ्रेश शेड्यूल है वो ड्यू कोर्स में जारी किया जाएगा। जवाज़ बनाया गया, वो तमाम सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखा गया। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कन्वे किया गया था इलेक्शन कमीशन को, जो उनकी मीटिंग्स हुई थी 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 मार्च को। इस हवाले से हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आईनी जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शंस के इनेकाद का और उसको यकीनी बनाना, क्या वो ये तारीख दे सकते हैं? और ये 8 अक्टूबर की जो तारीख सामने आई है, ये वो तारीख कहाँ से लेकर आ गए? हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, ये जो खबर सामने आई है, ज़रा बता दीजिएगा कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर तक ये इलेक्शंस लेकर चले गए हैं, और ये शेड्यूल जो है वो मनसूख कर दिया गया है। ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज 2 काम किए। एक तो उन्होंने आइन का आर्टिकल 224 जो है वो अमलन खत्म कर दिया है। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अमलन खत्म कर दिया। अब आइन और सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है, और इन्होंने इन दोनों को इनको पांव के नीचे रौंद दिया है। और ये अब वाहिद सूरत यही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स हैं वो आर्टिकल 6 में उनको ट्राई किया जाए। इसके अलावा इसका कोई और जो मुदावा है वो नहीं हो सकता। ये आइन को यूसब करने के मुतरादिफ है। ये एक मावराए आइन इकदाम है जो इलेक्शन कमीशन ने उठाया है, क्योंकि देखिए हमारे आइन में बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ये इलेक्शन जो है शेड्यूल हुआ था। इसको किसी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर तब्दील नहीं कर सकता। 8 अक्टूबर की तारीख देना जो है वो सीधा सीधा जो वफाकी हुकूमत की डायरेक्शंस हैं उनको ओबे करने के मुतरादिफ है, और एक सियासी जमात का आलाकार बन के काम करने के मुतरादिफ है। ये अब पाकिस्तान के जजेस के लिए, पाकिस्तान के वकला के लिए, पाकिस्तान के आइन के साथ वफादारी रखने वाले लोगों के लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे इस चैलेंज से नबर्द आजमा होते हैं। आज आपने देखा कि इससे पहले राना सनाउल्लाह ने एक बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर जो आज तकरीर की वो सुप्रीम कोर्ट की डिफाइंस के ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, और पाकिस्तान के लोग आइन के साथ और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आइन का दिफा होगा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दिफा होगा। लेकिन आप कह रहे हैं अगर उनकी डायरेक्शंस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद कर रहा है, फॉलो कर रहा है उनकी डायरेक्शन, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी फवाद साहब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करती है, और पाकिस्तान के लोगों का फैसला है कि वो आइन के साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे। नहीं तो सर, इसके लिए अब लोग बाहर निकलेंगे सड़कों पे, उनको कॉल दी जाएगी एजिटेशन की? ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला करना। सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होगी। जाहिर है कि हम इसके ऊपर वाज़ेह हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला, जितना मैंने आपको कहा, जजेस की जो अथॉरिटी है वो अमली तौर पे तो आज खत्म हो। लेकिन सर फवाद साहब, एक तरफ ये अदालत पे और अदलिया पे अटैक कर रहे हैं, हमला आवर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदालती हुक्म भी सामने, अगर उसके होने के बावजूद जानबूझ के डिलिबरेटली अगर कंटेम्प्ट की तरफ जाया जा रहा है, तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अमल दरामद करवाएगा कौन? एग्जीक्यूटिव कराएगी, और वो अगेन यही हुकूमत। तो आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मातहत है सारे इदारे। सुप्रीम कोर्ट जिसको हुक्म करेगी उसको इस हुक्म के ऊपर अमल करना पड़ेगा।
سر یہ جو تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز بھی ماتحت تھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آرٹیکل 220 کے بھی تابع تھے اور انہوں نے اسسٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن ابھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی بات سنتے ہوئے، اور جو جواز اس آرڈر میں بھی سامنے آئے 8 پیجز کے، کہ جی انہی کی باتیں اور تمام لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کوٹ کرتے ہوئے فنڈز کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیٹ دی گئی ہے 8 اکتوبر۔ یہ ڈیٹ لے کر کہاں سے آئے ہیں؟ دیکھیے ایک طریقہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے تو پھر آپ نے سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن دینی تھی، آپ نے ریویو پٹیشن بھی نہیں دی۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا تھا فیصلہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہم سپریم کورٹ ہی تبدیل کر سکتی ہے، کوئی اور اتھارٹی تو تبدیل نہیں کر سکتی ہے، تو آپ نے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا۔ تو اس حالات میں واضح طور کے اوپر آپ نے آئین جو ہے اس کو توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور آپ نے سپریم کورٹ کو بھی مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا۔ اچھا، اور یہ تو بات کر رہے تھے کہ جی آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے، آئین و قانون سے، اور آئین سب پر مقدم ہے۔ آج شہباز شریف صاحب جو تھر پارکر میں جو تقریر کر رہے تھے تو آئین جو ہے وہ سب پر مقدم ہے جب ان کو سوٹ کرتا ہے، ورنہ آئین کو جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ بالکل، انہوں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو آئین وہ ہے جو وہ کہتے ہیں، قانون وہ ہے جو وہ کہتے ہیں، اور پاکستان کے ریاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پاکستان کے آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو یہ کرسیوں سے چمٹے رہے۔ پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، پاکستان کا آئین ان کی جو اقتدار میں ابھی یہ ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کا اس وقت بچہ ان سے نفرت کرتا ہے، لیکن یہ جبر کے طور پہ ہم سے چمٹے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پر فواد صاحب، چند روز پہلے ہی آپ کے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیلیگیشن چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، اور بڑے اچھے ماحول میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا ملاقات ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بڑی یقین دہانی کرائی تھی کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے گا اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے۔ تو یہ تاثر تو اس وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو یہ اچانک آپ کو لگتا ہے ان پر دباؤ آیا ہے، یا پھر جو آپ لوگ پہلے سے ریزرویشن رکھتے تھے چیف الیکشن کمشنر سے متعلق وہ بات صحیح تھی؟ دیکھیے اب انتظار کرنا پڑے گا، ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کیا اس پہ رد عمل آئے گا، اور جو بھی رد عمل آئے گا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ اس وقت پاکستان کی عوام آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر سپریم کورٹ کھڑی ہوگی پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صحیح، رائٹ، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے رول کے حوالے سے آپ کی جو ریزرویشنز پہلے تھی وہ ابھی بھی موجود ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دوبارہ بولیے گا۔ میں کہہ رہی ہوں چیف الیکشن کمشنر سے متعلق جو پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن تھی، تحفظات تھے ان کے رول کو لے کر، وہ ابھی بھی پھر انٹیکٹ ہیں، موجود ہیں؟ نہیں، چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے اوپر تو لازمی طور پہ آرٹیکل 6 کا کیس جب تک اب نہیں چلے گا اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ 5 جو ممبران ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اس نے آئین کو یوزرپ کیا ہے اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ سیدھا ہٹ کر رہا ہے۔ رائٹ، ہم فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، اور بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خالد جمیل صاحب، آپ کی طرف یہ سوال لے کر آنا چاہتی ہوں، یہ جو کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جن کی آئینی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے الیکشنز کا انعقاد کروانا ہے، اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز انہوں نے کروانے تھے۔ آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں تقاریر کی گئی، پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جی صبح طلال چودھری صاحب بھی پارلیمنٹ سے متعلق، پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی سے متعلق بہت کچھ کہہ چکے تھے کہ جی جو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی وہی کچھ ہوگا، وہی اس پر ہی عمل درآمد کیا جائے گا، اور ایسے تاثر دینے کی کوشش کی جائے تھی کہ عدلیہ کی جانب سے جو بھی احکامات جاری ہو رہے ہیں اس کو کوئی خاطر میں نہیں لے کر آئے گا۔ سر، یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور آج کے یہ شیڈیول جو منسوخ کر کے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، یہ قوم کے لیے اور اس ملک کو کس کرائسس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس کی طرف جو ہے کہ وہ حکومت پاکستان اور جو اس کے ادارے ہیں اور ایون انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ اس طرف بڑھ رہا ہے، بلکہ بڑھ چکا ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اندر ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس جنریٹ ہوگا، اور مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو 3 نکات اٹھائے، جن میں سے ایک سیکنڈ پوائنٹ الیکشن سے متعلق تھا، اور جو انہوں نے جسٹیفیکیشنز اور ریزنز دے رہے تھے کہ ایک وقت میں ہونی چاہیے،
ऑलमोस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उसी किस्म की जस्टिफिकेशन पेश की हैं। और अभी ये पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी थी जिसमें ये तय होना था कि पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट को ये रहनुमाई देनी थी कि इस सिलसिले में क्या किया जाए। अब वो रहनुमाई लिए बगैर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला आना और जिसके अंदर मुअख्खर करके नई डेट दे दी जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ऑलरेडी मौजूद है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कहीं आपको इल्तवा की जरूरत भी पड़ती है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ मिनिमम जो डेज हैं उसमें तो आप कर ले, जो प्रेसिडेंट ने वो किया। बिल्कुल। अब ये इतने महीने करना जो है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार उस वक्त जजेस साहिबान क्वेश्चन उठा रहे थे, अगर फंड का मसला हो, सिक्योरिटी का मसला हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अवेलेबल ना हो, दीगर जगहों में बिजी हो, किन सूरत में इलेक्शन जो है वो मुअख्खर हो सकते हैं, मुलतवी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन रेज किए जा रहे थे। तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और जजेस की अक्सरियत ने ये कहा कि अगर ये हालात भी हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान आज खुद फैसला नहीं कर सकती कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है इससे आगे जाना है। इसके लिए फिर उनको एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट से रजू करना होगा और फिर कोर्ट ये देखेगी कि वाकई ऐसी ठोस वैलिड जो है जस्टिफिकेशन एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, तो तब फिर कोर्ट फैसला करेगी आगे जाना है या नहीं जाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की बजाय आज खुद फैसला कर लिया और पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट स्टार्ट हो चुकी है उसको भी कंक्लूजन या उसका कोई भी रेजोल्यूशन कह लें। और खालिद साहब, फवाद साहब अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि उनका ही हैज अ पॉइंट, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि रिव्यू की तरफ फिर ये क्यों नहीं गए? अगर इनको एतराज था और आज राना सनाउल्लाह साहब की बात कीजिए 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए, लेकिन जो 30 अप्रैल की तारीख है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन को जो है वो फॉलो नहीं करती, तो ये चीज पर पहले क्यों नहीं एतराज इनका उठा? मुझे ये दिखाई देता है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए जो है कि ये काम किया गया। अब देखें इसके नतीजे में हालात क्या पैदा होंगे। अगर जैसे अब पीटीआई फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 लगता है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, फर्ज महाल जो है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर टेकअप करती है, तो इन्हें अदालत में अगर इनको सजा देती है, नोटिस करती है, या आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू होती है और इलेक्शन कमीशन टूट जाता है, इनके मेंबर या इनके चेयरमैन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो रिजाइन कर जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो इलेक्शन कौन करवाएगा? फिर नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत, फिर अपोजिशन लीडर के ऊपर एक तनाज़ा इस वक्त वो भी पिटीशन फाइल हुई है जी कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज नहीं है, पीटीआई के उन मेंबर्स में से होना चाहिए जो मेजॉरिटी 113 मेंबर्स इनके पास हैं। स्पीकर उनकी रुकनियत बहाल नहीं कर रहे कि जी अभी तक मामला हाई कोर्ट के अंदर है, उसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन तो मुअत्तल हुआ है लेकिन रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस जो है कि उसके ऊपर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि मामला तय दर तय जो है कि इसको लिंगर ऑन किया जाए और फिर इतना क्राइसिस क्रिएट कर दिया जाए कि ये अक्टूबर के अंदर भी ना इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट करता हो, कहते हैं ना हो दो मन तेल और ना राधा नाचे, तो ये मामला उसकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ये लेकिन खालिद साहब आपने कहा ये अक्टूबर तक भी हालात उस तरह के नहीं नजर आ रहे कि इलेक्शन पे जाए और ये बड़ा क्लियरली इंडिकेशन थी कि ये इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते। बट ये मैसेज स्पेशली नून लीग अपने वोटर्स को क्या पैगाम दे रही है इस किस्म की इकदाम के तहत? ये सिर्फ वोटर्स के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। वो बिल्कुल नेचुरली है, बट एक पैसे नहीं दे रहा, हमारे दोस्त ममालिक हमें हाथ नहीं पकड़ा रहे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, आपकी मैशत बिल्कुल जो है कि वो डूबती जा रही है। अब ये जो है कि मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसे हालात को उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि ना इलेक्शन हो ना हुकूमत आए, बल्कि ये कोई और आगे सारे के सारे सिस्टम को लपेट के उसके ऊपर कंट्रोल कर ले। मुझे ये लगता है कि अब सारा का सारा पाकिस्तान के जो नियर फ्यूचर के जो वो पोलिटिकल है, इकोनॉमिक है, कोई भी डिसीजन है, इनके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत ज्यादा अहम हो गया है।
اب یہ معاملات کورٹ میں آئیں گے اور اس کو جو ہے کہ اس کی بنیاد بھی یہ پی ڈی ایم کی بالخصوص نون لیگ جو ہے کہ وہ بنیاد بنا چکی ہے کہ ججوں کو متنازع کرنے کے لیے آج بھی پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر کہا جا رہا ہے جی کہ آپ کے پاس ریفرنس آیا ہے اس کی سماعت ایک ہفتے کے اندر پہلے کریں اور پھر فیصلہ کریں، آڈیو ٹیپس آ رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ کریں، یہ جو ساری کی ساری ماحول ہے کہ اب اگر سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ہوگا جی نہیں آپ جو فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ نہیں بنائیں گے تو ہم بائی کاٹ کر دیں گے، جیسے پہلے بھی کیا گیا پنجاب کے جو چیف منسٹر کا کیس تھا۔ تو اس کو اتنا ڈسپیوٹڈ کر دو کہ آپ کو کوئی توہین عدالت میں یا کوئی سزا دے، آپ حکومت سے بھاگ جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جناب ہمیں تو نکالا گیا ہے، ہمیں تو زبردستی پہلے لایا گیا تھا، یہ سارا ملبہ عمران خان کی ناکامی کا تھا، ہمارے گلے میں ڈال کے 1 سال ہمیں خوار کیا گیا، اب ہمیں پھر یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ حالات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بٹ خالد صاحب اگر یہ حالات کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں اور جتنا ان کے خدشات تھے کیونکہ پولیٹیکل کیپٹل یہ انہوں نے کہا کہ بھائی مشکل فیصلے بھی ہم کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ری گین تو نہیں کر پائیں گے اس پورے حالات میں، اور اگر معاملات کو جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی پش کیا جا رہا ہے ٹورڈز این ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم تو یہ تو اس میں تو کسی کی بھی بھلائی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ بالکل جیسے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں نا گراؤنڈ کے اندر، جب آپ دیکھتے ہیں آپ ہر طرف سے آپ کو شکست نظر آتی ہے تو آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وکٹ میں کھڈے ڈال دیں، خراب کرتے ہیں، یہ وہ حالات پہ آج اس وقت خالد صاحب سوری قطع کلامی کی معافی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ عفنان صاحب، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور الیکشنز کی جو شیڈیول جاری ہوا تھا پنجاب کے انتخابات کو لے کے اس کو ملتوی کر دیا گیا اور 8 اکتوبر کی ڈیٹ جو ہے وہ پولنگ کی وہ بھی سامنے آئی ہے۔ آج مشترکہ اجلاس جو پارلیمان کا ہوا اس میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کنڈیشن جو ہے اس کو فالو نہیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کرا گیا ہے، جو 30 اپریل کی تاریخ ہے۔ معاملات جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ اب موقف بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تو توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے، آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جی وہ ڈائریکشنز لے رہا ہے۔ آپ لوگ کیونکہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں درست نہیں ہے، یہی الیکشن کمیشن تھا جس میں جو یہ کہتے ہیں نا 36 بائی الیکشن کرائے اور ان میں سے 30 یہ جیت گئے، یہی الیکشن کمیشن تھا نا جب کیا کہتے ہیں پنجاب میں الیکشن بائی الیکشن جو ہے 20 میں سے 15 یہ جیت گئے، جب یہ جیتے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے ٹھیک ہے، جہاں پہ آگے میں کہتے تھے دھاندلی ہوئی ہے۔ اس طرح تو معاملات نہیں چلا جا سکتے نا، یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، سلطنت عمرانیہ میں تو نہیں رہتے نا۔ اس ٹائم کی کنڈیشن یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہماری حکومت وفاق میں ہوگی اور الیکشن ہوں گے تو وہ یہ ہاریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ تو ان کی حکومت تھی اس لیے شفاف نہیں ہے الیکشن۔ یہ جو ہے یہ تو معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو اوور لک کر دیں، اس کی الیکشن کی وجہ سے اور بھی اسٹیبلٹی آ جائے۔ اس کی تمام جو فریق ہے اس کو بھی بہتر رہی ہے کہ وہ آپ لوگ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس ڈیسیشن سے؟ سر آپ لوگ مطمئن ہیں عدالتی حکم کو نہیں فالو کرتے ہوئے یہ ڈیسیشن لیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور آپ لوگ مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ دیکھیں یہ عدالتی جو حکم ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، یہ کوئی ماتحت نہیں ہے سپریم کورٹ کے، یہ کوئی ذیلی کورٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کی جو ہائی کورٹ نہیں ہے، یہ جس طرح سپریم کورٹ ہے اسی طرح ہی الیکشن کمیشن ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ وہ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتا اور جو ہے اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی دے دی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے جو پورے اپریہنشن ہیں وہ جا کے سپریم کورٹ کو بھی بتائے گا۔ اور اس کے اندر مجھے بتائیں نا کہ کون سی تو دنیا جو ہے وہ مطلب اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد بھی تو الیکشن ڈیلے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک وقت الیکشن کرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی شفافیت کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ورنہ انہوں نے پھر ایک تماشا لگا لینا، انہوں نے پھر ایک نئی کہانیاں۔ بٹ عفنان صاحب آئین میں تو یہ بھی آئین میں اسمبلی کی وقت سے پہلے ڈیسولوشن بھی اس کی بھی پروویژن موجود ہے، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے یہ اسمبلیز ڈیزالو کی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا اس وقت گزشتہ سال کہ جی آپ ڈیزالو کرتے ہیں، ہم جنرل انتخابات ایک وقت میں کروا دیں گے، جو ایسا نہیں ہوا، سیناریو نہیں بنا اس طرح کا۔ لیکن اب جب کہ عدالتی حکم سامنے آ گیا تو پھر کیوں نہیں یہ اعتراض پہلے اٹھایا گیا کہ جی ایک وقت میں انتخابات کروانے چاہیے، اور آپ لوگ کی ریزرویشن جو اب سامنے آ رہی ہیں اس کو عدالتی حکم کے فوراً بعد آپ ریویو میں جا سکتے تھے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آج سارا مسئلہ ہوا ہے اس کی اگر آپ نے بنیاد پکڑنی ہے تو یہ غیر آئینی ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا 63A سے ریلیٹڈ، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا مگر ووٹ کاسٹ ہوگا مگر کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی اور جس کی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے، جو ہمیشہ جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ کاؤنٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹ ہوتا تھا بندہ، تو وہ جو سپریم کو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے آنریبل جج نے ڈسینٹنگ نوٹ بھی دیے، اس کے بعد سے یہ ڈی اسٹیبلٹی ملک کے اندر کریٹ ہوئی اور وہ آج تک چل رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح اتنا بڑا کام ایک آئین کو ری رائٹ کر دیا عمران خان کی خوشی کے لیے، تو یہ تو کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 30 اپریل اور 28 مئی کے اندر چند مہینوں کا فرق ہے۔ رائٹ، بٹ سر آئین کے مطابق الیکشنز بھی اس کے گیون ڈیٹ میں کیا ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن رہ کے الیکشنز کا انعقاد ہونا ہے، اگر اس کو فالو نہیں ہوگا تو یہ تو آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ نہیں تو آئین میں یہ بھی تو لکھا ہے نا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ سر یہ تو ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، پھر کیسے کریں گے؟ سر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور گزشتہ ہفتے تک جب پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہا تھا تو انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی پی ٹی آئی ڈیلیگیشن کے مطابق کہ جی ہم انشور کریں گے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور شفاف الیکشنز ہوں گے، تو یہ تو ان کا فرض ہے، آئینی ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ یہی تو کر رہے ہیں، وہ یہی انشور کر رہے ہیں کہ شفاف ہو اور کل کو کوئی بات نہ کرے، پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جائے۔ اگر ابھی تو آپ دیکھیں نا وفاقی حکومت تو ہمارے پاس ہے، اے سی بی سی ہمارے لگے ہوئے، یہ کل کو الیکشن ہار جائیں گے پی ٹی آئی والے پھر تماشا لگا لیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ہم الیکشن کیا ہے کیونکہ یہاں پہ حکومتی پاور جو ہے انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو بھائی یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا نا، کل کو پھر ایک تماشا لگا ہوا ہوگا ملک کے اندر۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرانے کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی، الیکشن کرانے کے بعد تو اور بھی اسٹیبلٹی آ جائے گی، اسٹیبلٹی آئے گی نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کے ہی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ 28 مئی یا 30 اپریل اور 8 اکتوبر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو بہت سالوں کا فرق نہیں، چند مہینے کا فرق ہے، اور اس کے اندر کوئی زمین آسمان اوپر عمران خان کی پاپولیرٹی اور بڑھے گی اگر وہ سمجھتے ہیں نا وہ بہت پاپولر ہو گئے اور ہمارے بڑے غلط ڈیسیژن ہے، تو جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے ان کو تو فائدہ ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ 8 اکتوبر آ جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ سر لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ 8 اکتوبر تک کے لیے بھی آپ لوگ تیار نہیں ہوں گے، آپ اس سال جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں کہ 16 اگست اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، 16 اگست کے بعد اسمبلیوں کی کوئی قانونی جواز نہیں رہے گا۔ اگر ایک وہ جو معاملہ ہے ایمرجنسی والا اس کے لیے بھی سپریم کورٹ سے آپ کو جو ہے وہ لینا پڑے گا NOC، ایسے تو نہیں آپ ایمرجنسی لگا کے ایکسٹینڈ کر سکتے۔ میرا آپ نہ ہماری کوئی اس طرح کی کوئی نیت ہے تو 16 اگست کو تو اسمبلیوں کو مدت ختم ہو جائے گی، تو ایسی کام ختم ہو جائے گا، اس سے 2 مہینے بعد جو ہے آپ نے ودن 2 منتھ آپ نے الیکشن کرانے ہوں گے، اس لیے انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے کہ اسی وقت جنرل الیکشن بھی ہو جائیں گے، اسی وقت صوبائی الیکشن بھی۔ رائٹ، بٹ سینیٹر صاحب ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے جس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، وہ اپنے ٹائم لمٹ کے بعد وہ کس طرح سے آگے پرفارم کرے گا اور کون ہوگا ذمہ دار؟ اس وقت کون سا سیٹ اپ جو ہے وہ چلائے گا؟ دونوں صوبے اس وقت بغیر نمائندگی کے ہیں۔ یہ جو جب 2008 میں شہادت ہوئی تو اس سے پچھلے بھی کے گورنمنٹ پہلے کا جو یہ اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو گئی تھی اور اس کے الیکشن ہوئے لیکن جنرل الیکشن کے ساتھ ہی تھے، اور اس کے اندر ایکسٹینشن بھی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے الیکشن ہونے تھے جنوری میں وہ ہو گئے سر، بالکل 18 جنوری جی، اور 18 فروری کو ہوئے تھے، 8 جنوری کو ہونے تھے، لیکن سر اس میں اتنا گیپ نہیں تھا جو اکتوبر تک کا معاملہ چلا گیا، اتنا گیپ بھی نہیں تھا۔ نہیں لیکن وہ 90 ڈیز کی جو وہ لمٹ تھی وہ عبور ہوئی تھی نا، کیونکہ ایسے سرکمسٹانسز بن گئے تھے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی اور جو کوئی الیکشن جیتے وہ حکومت بنائے، لیکن یہ تماشا لگا دیا ملک کے اندر، پہلے ان کو حکومت دے کے اس کے بعد اسمبلیاں توڑوا کے اور اس کے پہلے 63A کی غلط کیا کہتے ہیں ڈیفینیشن کر کے، تو اب یہ جو غیر آئینی ایک ڈیسیژن آیا تھا اس کی وجہ سے جو ڈی اسٹیبلٹی کریٹ ہوئی اس کا یہ نتیجہ جو آگے دینا ہے، ورنہ تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا، سارے سنتے رہتے ہیں اپنے وقت کے اوپر الیکشن ہو جاتے۔ رائٹ، بٹ سر افنان صاحب معذرت کے ساتھ، لیکن اگر ایسی صورتحال میں جہاں پر ایک پارٹی ایجیٹیشنل موڈ میں ہو، سڑکوں کا رخ کرے، سپورٹرز باہر ہو اور الیکشنز کا
کا انعقاد جہاں پر عدالتیں کہہ رہی ہوں کہ جی الیکشن کا انعقاد آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کی تعمیل ضروری ہے, عدالتی حکم کی تعمیل ضروری ہے, ایسے میں نہ ہو اگر تو یہ اسٹیبلٹی تو نہیں ملک میں لے آتا, یہ تو ایک مزید ایک بحران جو ہے وہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ عفنان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کرا. جمیل صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. فواد صاحب, میں چاہوں گی کہ یہی سوال آپ کی طرف بھی لے کر آئے, اور یہ جو عمران خان صاحب آلریڈی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, ان آپریشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس کی جانب سے کیا جائے گا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کو آلریڈی جواز بنایا جا رہا تھا اور آپ کو مزید خدشات ہیں آپ کے پارٹی کے چیئرمین کو, اس پر ضرور بات کرنا چاہیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, بہت شکریہ آپ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے. فواد چودھری صاحب, کل تک یہ سن رہے تھے کہ جو پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں اپیرنٹلی کوئی قرارداد لے کر آئی جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف پر بین امپوز کیا جائے گا, بین لگایا جائے گا, بڑی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن آج تو الٹا عدلیہ پر ایک حملہ دیکھا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے, اور اسپیشلی رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے, آپ لوگ بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ چیز لے کر آئیں گے یہ آج کے سیشن میں؟ نہیں, میں تو بڑا حیران ہوا. میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی آل پالیسی قرارداد وغیرہ اور یہ وہ کچھ تقریریں یہ وہ کریں گے ہمارے خلاف, اور جب یہ پروسیڈنگ سامنے آئی ہیں تو وہ لگ رہا ہے کہ ہم تو ایجنڈا نمبر 2 ہیں. ایجنڈا نمبر 1 تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک پورا ایجنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے, اور وفاقی حکومت نے ایک سپریم کورٹ کے خلاف ایک پورا محاذ ہی کھول دیا ہے. اور رانا ثناء اللہ کی جو تقریر تھی سیریسلی وہ تو دیکھیے نا, اٹ لیڈس ہم ٹو ڈسکوالیفیکیشن, کیونکہ آئین کے مطابق آپ جوڈیشری اور فوج کی کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس طرح. اور جس طرح سے انہوں نے آج یہ بات چیت کی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے. اور ویسے بھی سچی بات یہ ہے کہ جو حکومت خود جوڈیشل فیصلے کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی ہو, اور انہی ججز کو جنہوں کے فیصلے کی وجہ سے یہ آج اقتدار میں ہے, اس طرح سے تنقید کا نشانہ بنانا میری تو سمجھ سے باہر ہے. رائٹ فواد صاحب, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ساری ٹیکنیکلٹیز ورک آؤٹ کی ہوئی ہیں, اور اب جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ جی 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونا چاہیے, لیکن جو عدالتی آرڈر سامنے آئے اس میں بھی جو آئینی کنڈیشن ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا, جو بیرس منیمم کی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. تو اب کلیئر ہے ان کی طرف سے کہ یہ تو نہیں جانا چاہ رہے الیکشنز کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر آپشنز بچتے کیا ہیں, چوائسز آپ کے پاس ہیں کیا؟ آپ نہیں, یہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. انہوں نے الیکشن تو نہیں کرانے, لیکن دیکھیے آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے وہ بالکل واضح ہے, ریڈ وتھ سپریم کورٹ ججمنٹ. 30 اپریل تک الیکشن ہر صورت میں ہونے ہیں پنجاب میں, اور اگر یہ الیکشن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں پھر آئین برقرار ہی نہیں رہ سکتا. تو آپ یا کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ آرٹیکل 224 کو امینڈمنٹ کریں گے یا آپ الیکشن کرائیں گے, تیسرا تو کوئی اور راستہ ہے نہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 دن اوپر کیے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو نو کانفیڈنس موو ہے وہ بھی 14 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہونی تھی, ووٹ ہونا تھا, لیکن اس کو بھی سپریم کورٹ نے آگے کیا تھا 6 دن. تو اس طرح تو پھر اس فیصلے کے اوپر تو وہ بڑے خوش تھے. تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جن 3 ججز کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں وہ تینوں ججز اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو کارعدم قرار دیا, اور انہوں نے یہ حکومت جو ہے اس کو بننے میں ان کے فیصلے کی وجہ سے یہ حکومت بنی. تب یہ اس وقت بڑے خوش تھے ویسے, اور بڑا جو نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا, اس قسم کے بیانات بھی شہباز شریف صاحب کے فلور آف دا ہاؤس موجود ہیں. لیکن فواد صاحب جو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انتخابات ایک وقت میں ہونے چاہیے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ الگ الگ صوبوں میں انتخابات کروائے جائے, فنڈز کی بھی شارٹیج ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے. اگر انتخابات, اور چونکہ آپ لوگ کا بھی مطالبہ ہمیشہ سے یہی تھا کہ بھئی آپ انتخابات کروا دیں, آپ لوگ کہتے آئے ہیں انتخابات اگر ایک وقت پہ کرانے کی طرف یہ آتے ہیں, تو کیا مل بیٹھ کے کچھ چیز ڈیسائیڈ کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف بھی willing to sit with them؟ دیکھیے رینا, ہم تو ہمارا موقف یہی ہے کہ نیشنل الیکشن کی طرف جانا چاہیے ملک کو, اور نیشنل الیکشن ہونا جو ہے وہ ہی پاکستان میں ایک مستحکم سیاسی حکومت کی بنیاد رکھ سکتا ہے. لیکن جس طرح سے ہم نے جب اسمبلیاں بھی توڑی تھی تو ہمارا یہی خیال تھا کہ حکومت بیٹھے گی اور ہم ایک فریم ورک بنا سکیں گے الیکشنز کا,
لیکن حکومت نہیں بیٹھی. آپ دیکھیے نا, آئین میں آرٹیکل 224 کی امینڈمنٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کو آگے لے جائیں, اور اگر ہم الیکشنز کو آگے لے گئے تو پھر تو دیکھیں اس ملک میں تو کبھی الیکشن ہی نہیں ہوں گے. جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور الیکشن ہوں گے ہی نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں اس کے علاوہ کہ آپ یا تو آپ کنسنسس کریں اور ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں, اور اگر وہ نہیں آتی تو پھر اس کے بغیر تو الیکشن آگے نہیں جا سکتے پنجاب میں اور کے پی میں. رائٹ, بٹ فواد صاحب وہی مقصد ہے کہ ڈیڈ لاک پھر کیسے بریک ہوگا؟ ساتھ بیٹھیں گے ایک وقت پہ ہو, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو آج کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 صوبوں میں اگر حکومتیں آپ کے پاس آ جائیں تو پھر صاف اور وہ شفافیت پہ الیکشنز کی بہت بڑا سوال آ جائے گا. 60% جو ہے پھر وہ پنجاب جو ہے اس کو ایج حاصل ہو جائے گا, تو پھر یہ ڈیڈ لاک کیسے توڑا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو امپائر بھی ان کے اپنے ہیں, اور ہم تو الیکشن پھر بھی جانا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ امپائر ان کے اپنے نہ ہوں اور پھر الیکشن میں جائیں تو یہ تو مجھے لگتا ہے ان کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں مل رہے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ بھی اس میں بھی یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے, تو اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ الیکشن کو اگر آگے لے جانا ہے اس کی واحد صورت پھر یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہو, آرٹیکل 224 میں آپ ون ٹائم امینڈمنٹ کریں اور الیکشن آگے لے کے جائیں. اس کے بغیر الیکشن آگے جا نہیں سکتا. رائٹ, بٹ فواد صاحب بات تو ابھی بھی یہی ہو رہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. عدالتی آرڈر سامنے آ چکے ہیں, اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا پھر تو یہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آئے گا. 100% کنٹیمپٹ آف کورٹ سے زیادہ آرٹیکل 6 ہٹ کرے گا. آپ دیکھیے نا کہ جو چیف منسٹرز ہیں یہ پنجاب کی اور کے پی کے, یہ تو 90 دنوں کے بعد ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. نامزدگی کے اوپر حکومت چل نہیں سکتی, کیونکہ آرٹیکل 2A پاکستان کے آئین کا یہ کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی پرسکرائبڈ لمٹس میں چوزن ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ اس کو رول کریں. اگر آپ یہ نہیں کراتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پورے آئین کا ڈھانچہ ہی, جو بنیادی ڈھانچہ ہے, جو فریم ورک ہے آئین کا, وہی ختم ہو جاتا ہے, اور پھر تو آپ آرٹیکل 6 سے ٹیکس کریں گے جو ذمہ دار ہوں. بالکل, بٹ فواد صاحب اگر منسٹریز کی طرف سے جو یہ جواز پیش کیے گئے کہ جی فنڈز کی فراہمی, فنڈز کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, سیکیورٹی نہیں پروویژن اس کی ہو سکتی ہے, ڈیفنس منسٹری, یہ تمام اگر ان کی طرف سے معذرت آتی ہے, چیف الیکشن کمشنر کا ایسے میں کیا رول ہے؟ کیا وہ ایکشن لے سکتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹیز کے خلاف؟ دیکھیں آرٹیکل 220 بالکل واضح ہے. اگر جو بھی اتھارٹی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے الیکشن کروانے سے. آل ایگزیکٹو اتھارٹیز آف پاکستان, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کرانے میں معاونت کریں گے, اور اسی طرح سے فوج کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے, پولیس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے, بیوروکریسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ہم کسی بھی مجبوری سے الیکشن نہیں کرا سکتے. تو باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ریلیونٹ ہے. اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک دفعہ اگر ہم یہ پریسیڈنٹ ڈال دیا پھر کوئی حکومت الیکشن ہی نہیں کرائے گی پاکستان میں. کل ہماری حکومت ہوگی اور ہمارے لوگ کہیں گے کہ یہ اب تو ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, آپ الیکشن نہ کرائیں. بالکل, وہ سب کو پھر جواز مل جائے گا. لیکن آپ کیا اب کال دی جائے گی آپ کے سپورٹرز کو کہ جی سڑکوں کا رخ کریں اگر یہ الیکشنز کی طرف نہیں آتے, یا پھر آپ لوگ کورٹ اپروچ کریں گے؟ دیکھیے نا, پہلا تو ابھی تو کورٹ نہیں کرنا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ الیکشنز نہیں کرواتے تو پھر تو آپ ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی موومنٹ چلانی پڑے گی نا آپ کو. پھر تو آئین تو ختم ہو گیا, پھر تو آپ سمجھیں کہ آپ ایک ماورائے آئین نظام میں ہوں گے, اور آئین بحال کرانے کے لیے آپ کو تحریک چلانی پڑے گی. اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی عدلیہ خصوصاً سپریم کورٹ, یہ 2 گارڈین ہیں پاکستان کے آئین کے. یہ فیصلہ تو ان 2 قوتوں نے کرنا ہے کہ پاکستان کے آئین کو جو واحد متفقہ دستاویز ہے پاکستان کی, اس کو ہر حالت میں برقرار رکھنا. بالکل صحیح ہے. آج فواد صاحب آپ کی جماعت کے چیئرمین نے عمران خان صاحب نے ایک اور آپریشن کا خدشہ ظاہر کیا جو پولیس کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اسکواڈز تشکیل دے دیے گئے ہیں, آئی جی اسلام آباد, آئی جی پنجاب. ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اب وہ صفوں میں گھس کر اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے گی, 4-5 لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور مرتضیٰ بھٹو سٹائل اساسینیشن اٹیمپٹ کی جائے گی. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی وہ ورکرز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے, لیکن وہ خود
خود اس کے لیے اگر ان کو گرفتار ہونا پڑا تو وہ گرفتاری دے دیں گے. تو پھر ورکرز کو کیا یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور ہدایت دے دی گئی ہے کہ ریزسٹنس نہیں ہوگی اب ان کی طرف سے؟ دیکھیے عمران خان نے جو اس سے پہلے اپنی جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ان کے اوپر ہوئی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گی تو انہوں نے 3 جلسوں میں ڈیٹیل پلان دیا تھا کہ کس طرح سے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، جو بعد میں کہا جائے گا کہ یہ تو ایک مذہبی آدمی ہے اور اس نے مذہبی جنونی ہے جس نے ان کے اوپر فائر کھول دیا. جو عمران خان نے کہا تھا اپنے جلسوں میں ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہی ہوا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کے خدشات ہیں ان کو بہت توجہ دینی چاہیے. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ انہوں نے اپنی اسیسینیشن کا خطرہ ظاہر کیا تھا اور انفارچونیٹلی ان کے خطرہ ظاہر کرنے کے بعد بھی ان اقدامات نہیں کیے گئے ان کی حفاظت کے لیے. اب عمران خان خدشے کا اظہار کر رہے ہیں اور ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ انہوں نے پریڈکٹ کی جو ویسے ہی ہوئی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی، پاکستان کی فوج کی بھی، پاکستان کے جو ایگزیکٹو ادارے ہیں ان کی بھی، کہ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. رائٹ، بٹ ایسی صورتحال میں آپ لوگ تحریک کیسے چلا سکیں گے جب اتنے آپ کو خدشات بھی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، پھر پولیس کی طرف سے بھی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایزیلی کنوینئنٹلی آپ لوگ کو تحریک الیکشن کیمپیننگ کرنے دی جائے گی؟ ابھی تک تو نہیں کرنے دی گئی. 2 دنوں میں تقریباً ہمارے 700 کارکن اور ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں یا وہ اریسٹ ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر آج آپ نے دیکھا جو ہائی کورٹ میں ریکارڈ پیش ہوا 143 کے قریب مقدمے ہیں ان کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ ان ایون ایک بہت ہی مشکل حالات ہے جس میں ہم کیمپین کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے دوسری طرف حالات ان کے اتنے پتلے ہیں، یہ جو چونچو کا مربع جس نے اپنا نام پی ڈی ایم رکھا ہوا ہے ان کے، کہ وہ اس کے باوجود الیکشنوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں. عمران خان کے نام سے وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ عوام میں جانے کی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال دونوں آپ کے سامنے. رائٹ، بٹ فواد صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، حالات ایسے ہیں. بٹ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو لابینگ فرم ہے باہر، اس کے کاغذات شیئر کیے جا رہے ہیں. اور پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سلیکٹڈ کا بیانیہ آیا، پھر اس کے بعد لاڈلے کا بیانیہ آیا، اس کے بعد گھڑی چور کا بیانیہ آیا، پھر بزدل خان اور گیدڑ، اور اس کے بعد اب یہودی ایجنٹ کا بیانیہ آ چکا ہے، اس میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ زلمے خلیل زاد کو پاکستان تحریک انصاف میں کیا انٹرسٹ ہے اور کیوں وہ آپ کے اتنے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں؟ یہ بتا دیجیے گا قوم کے وسیع تر مفاد میں نون لیگ کے لیے. نہیں، یہ صرف زلمے خلیل زاد نے ٹویٹ جو ہے یا وہ نہیں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گی تو اس ہفتے جو کم از کم 4 کانگریس مین ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اور جیسے سوسی لیمن نے ٹویٹ کیا ہے، لیمن نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد شیڈمین نے ٹویٹ کیا ہے اور خلیل زاد نے بھی کیا ہے. اور مطلب یہ ہے اس کا، وہ لوگ جو پاکستان کے ریجن سے جانتے ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے اور جو بھی اس ریجن کے اوپر ایکسپرٹس ہیں اس وقت دنیا کے، ان کو تو ان میں ایک سراسمیگی پھیلی ہوئی ہے جس طریقے سے یہ حکومت عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر کرنا چاہتی. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا اس وقت ایک تفکر پایا جاتا ہے، بہت بڑا فکر پایا جاتا ہے. اور زلمے خلیل زاد جو ہے وہ اس ریجن کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ انارکی کی طرف چلا گیا ملک تو کتنی بڑی دنیا کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. لہٰذا تمام ہی دنیا کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں. اور یہ جو فورن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کسی کے اس پہ کام کر رہے ہیں یا امریکی سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف، لینا اس کے لیے تو یہ مطلب اس تک میں کیا جواب دوں؟ یہ احمقانہ بات ہے، اس کا اب کیا جواب؟ اچھا، لاسٹ میں 9 اپریل کو عمران خان صاحب کو چونکہ گزشتہ سال گھر بھیجا گیا تھا، 1 سال ہونے کو آ رہے ہیں. گزشتہ سال تو رمضان میں یہی دیکھا گیا تھا کہ جی پبلک باہر نکل رہی تھی، ایک کال پر بھی جو ہے وہ ہفتے کے روز میں بھی سڑکوں پہ ایک عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا. رمضان اگین اپروچ کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے اس بار کے رمضان سیاسی طور پہ چارجڈ ہوں گے یا سکون سے رمضان گزرے گا، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے سپورٹرز کو باہر نکالنے کی؟
نہیں ابھی تو ہمارا پہلا تو جلسہ ہو رہا ہے نا اپنا یہ ہفتے کو ہمارے پاکستان میں جو تراویح کے بعد شروع ہوگا تو اس سے آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ تو رمضان جو ہے پچھلی کیمپین بھی ہم نے رمضان میں کی ہیں اور لوگوں کا رسپانس بہت بڑا ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب بات کر رہے تھے ہم سے، سینئر پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ذرا لیگل بھی اس پہ مزید بات کریں گے. یہ جو پارلیمنٹ کا آج مشترکہ اجلاس ہوا اور قرارداد اور پارلیمنٹ کی چونکہ سینکٹیٹی پہ، اداروں کی سینکٹیٹی پہ بڑی بات کی جا رہی ہے، بڑی تقاریر کی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے، تو اس پر ذرا بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی طرح سپریم کورٹ میں بھی آج الیکشن کا موضوع ہی زیر بحث رہا. چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال نے جہاں شفاف انتخابات میں بدنیتی کے معاملے پر مداخلت کا عندیہ دیا، وہیں آڈیو لیک سے متعلق چیف جسٹس کے سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں. آج سی سی پی او تبادلہ کیس میں چیف جسٹس کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آئینی اداروں کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں. ہم صبر اور درگزر سے کام لے کر آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے. چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس شاید وفاقی حکومت کو ناگوار گزرے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان ریمارکس کو تنقید کا نشانہ بنایا. وزیر داخلہ کا کیا کہنا تھا، آئیے سنیے. کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے. آڈیو لیکس اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. آڈیو لیکس کے اوپر معزز عدلیہ کے ججز استعفے بھی دیتے رہے ہیں. ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ معاملہ چلائے بھی جاتے رہے ہیں. کیا علی شاہی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ تو کیا اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے ان کے احوال کا معلوم کر لیں. آپ انکوائر کرنے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ بار کونسل کی جو ریفرنس ہے اسے صبح شروع کریں اور ودن 1 ویک آپ اس کو ڈیسائیڈ کر دیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. ناظرین گزشتہ 2 برس کے دوران یکے بعد دیگرے جاری ہونے والی ان آڈیو لیک سے حزب توفیق سب سیاستدان کہیں متاثر تو کہیں مستفید ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان لیکس کا دائرہ کار اب کافی وسیع ہو گیا ہے. یہ آڈیو لیکس اب سیاستدانوں اور وزراء سے ہوتے ہوئے سپریم کمانڈر آف آل آرمڈ فورسز یعنی صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم عمران خان اور وزارت عظمیٰ و عالیہ کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ججز تک پہنچ گئی ہے. اس کے ساتھ سیکیورٹی کے عدم تحفظ کا عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک میں کی جانے والی گفتگو بھی اب محفوظ نہیں ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے تو آڈیو لیک سے متعلق بڑا واضح موقف اپنایا ہے، لیکن دوسری جانب سیاسی قیادت آڈیو لیک سے متعلق مختلف مواقع پر سیاسی مصلحت کا شکار ہی رہی ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کی روایت پر ہی عمل کیا گیا ہے. سیاسی مخالف کے خلاف جانے والی لیکس پر شادیانے بجائے گئے اور اپنے خلاف جانے والی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. اور تو اور برسر اقتدار جماعت نے اختیارات استعمال کرتے ان آڈیو لیکس کی تحقیقات بھی کی اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی بھی کی گئی. گزشتہ برس ستمبر میں وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کیا رد عمل تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. یہ ایک اہم معاملہ ہے اور یقیناً یہ ویری سیریس لیپس ہے یہ بالکل، اور بات میری نہیں ہے. کوئی بھی وزیر اعظم کو اس طرح کے سیکیورٹی لیپس ہوں اور ہمارے اس میں بریچ ہو جائے اور تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اس کا میں کل میں رات پہنچا ہوں تو میں اس کا میں نوٹس لے رہا ہوں. انشاءاللہ ایک ہائی پارٹ کمیٹی میں بنا رہا ہوں جو کہ اس سارے معاملے کی پوری تحقیق کرے گی اور اس کی تہہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ جب ڈاکٹر یاسمین راشد کی آڈیو لیک سامنے آئی تھی تو اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی موقف سامنے آ چکا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان نے آڈیو لیکس جاری کرنے کے عمل کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا.
आइए अब आपको बताते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन लीक्स के मुतालिक कहता क्या है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बरतानवी राज का 1923 में बनाया गया कानून है और पाकिस्तान में लागू करते वक्त भी उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का नाम ही दिया गया था। यह एक्ट बुनियादी तौर पर जासूसी रोकने के लिए बनाया गया था जो कौमी राजों, खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को किसी भी ऐसे फर्द के पास जाने से रोकता है जिसके पास इन मालूमात को जानने का कानूनी इख्तियार ना हो या उससे मुल्की मफाद को खतरा हो। सीक्रेट एक्ट के मुताबिक सरकारी एहलकारों की जानिब से कौमी मालूमात जैसा कि सरकारी दस्तावेजात, पासवर्ड्स और दीगर मंसूबों के मुतालिक मालूमात गैर कानूनी तरीके से अफशा करना, कौमी शनाख्ती दस्तावेजात में जालसाजी और गैर कानूनी तरीके से किसी सील लिफाफे को खोलना गैर कानूनी है। मजबूरी तौर पर सीक्रेट एक्ट रियासत के अंदर ममनुआ इलाकों में दाखिले, सिफारती रवाबित, नक्शे, जासूसी, खुफिया कोड्स, सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी का गलत इस्तेमाल और उनके साथ लड़ाई झगड़े, जासूसी, खुफिया दस्तावेजात और मंसूबों समेत मुतादिद उमूर का अहाता भी करता है। सीक्रेट एक्ट की शिक 3 के मुताबिक इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को 14 साल तक कैद या उससे जायद की सजा दी जा सकती है और बाज़ सूरतों में इसके तहत सजाए मौत भी दी जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक 3 क्लॉज 2 के मुताबिक अगर किसी मुल्जिम पर इस कानून की खिलाफ वर्जी साबित भी ना हो लेकिन अदालत ये अखज़ कर ले कि मुल्जिम का मकसद रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती मफाद के खिलाफ है तो फिर भी उसे सजा दी जा सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक अगर ऑडियो लीक्स जारी करना गैर कानूनी है तो अब तक किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? ये ऑडियो लीक्स जारी करने वाले कौन हैं जिनके हाथ सुप्रीम कमांडर, वजीर आज़म और अदलिया तक पहुंच चुके हैं? और सियासी क़यादत ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कब तक सियासी मसलियत का शिकार होती रहेगी? कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।